बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, पाकिस्तान में इलेक्शन नताइज का पूरी कौम इंतजार कर रही है और तीन खबरें ऐसी हैं जिस पर हम तफसील से, जो सियासी मंजरनामा बन रहा है इस पाकिस्तान में, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। राजा साहब, पहली खबर यह है कि पूरे मुल्क के अंदर झुल्लू फेरा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 154 नशिस्तों के ऊपर क्लीन स्वीप कर रही थी, यानी एक बड़ी जमात बनकर आजाद उम्मीदवारों के सामने आई। लेकिन हमने दूसरी तरफ ये देखा कि पूरे मुल्क के अंदर एक जो इंटरनेट की बंदिश की वजह से जो एक सिलसिला शुरू हुआ धांधली का, और जिस तरह से इसका एक असर हमने नताइज के ऊपर देखा, इसके हवाले से हमारे पास एक इनसाइड स्टोरी है। जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने क्या कहा कि तमाम जो रिटर्निंग अफसरान थे इनको एक गाड़ी में बिठाकर जो हमारी एजेंसीज हैं वो क्यों लेकर गई, इसकी तफसील भी हम शामिल करेंगे राय साहब आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर एक जहाज तैयार है राय साहब, ये जहाज लंदन जाकर लैंड करेगा, यानी मेरे पास आकर लैंड करेगा, और इसमें जो शख्सियत बैठी होंगी क्या वो नवाज शरीफ साहब हैं, और क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है अब जो इक्वेशन देख रही है नवाज शरीफ की दोनों सीटों पर हारने की, जो इस पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो चुकी है इसके बाद। और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज की सीट जीतने के बाद क्या पंजाब में उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने की तैयारी की जा रही है। राज साहब, इसके साथ साथ जो तीसरी अहम खबर है, एक जहाज आपके पास इस्लामाबाद भी आकर उतरा है, और इस जहाज के अंदर कौन सी अहम शख्सियत है ये भी हम बताएंगे। लेकिन राय साहब, सबसे अहम, अब से कुछ ही देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने ये कंफर्म किया कि ये जो डेडलाइन दी गई थी कि आधे घंटे में अगर रिटर्निंग अफसरान ने अपने नताइज जो हैं यानी उनको जमा नहीं करवाया तो वो अपने आप को मुअत्तल समझें। लेकिन राय साहब, हमने ये देखा कि डेडलाइन जो है वो खत्म होती है और फिर भी जमा नहीं करवाए गए और कोई मुकम्मल खामोशी थी, और इस बात को भी कई घंटे गुजर गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये मुतादिद दफा ये अगर कहा जाए कि इसके ऊपर वो हमें बाकायदा लॉबिंग करते हुए नजर आए कि जनाब जो ईएमएस सिस्टम है अगर इंटरनेट ना भी हो तब भी चलेगा, और ये होगा वो होगा, लेकिन ना ये हुआ ना वो हुआ, बल्कि हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक जो नताइज थे एक तरह से एक इसको बिठाने की जो है वो कोशिश की गई, और नताइज किस तरह से इसका एक असर पड़ा वो भी हमने देखा। और ऐसा फिर जो सबसे अहम बात जो इस वक्त नजर आ रही है, इलेक्शन कमिश्नर क्या मीडिया के सामने ना आना, और जो उनके तर्जुमान साहब थे उन्होंने जो आकर कुछ हलकों के नताइज दिए, और फिर ऐसा उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग नहीं पहुंचे, प्लान ये था कि हमने इन लोगों को इंडिपेंडेंट गाड़ियां दी हुई थी, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हमें इन्हें बिठाना पड़ा एक ही गाड़ी में, और फिर इन्हें पहुंचाया गया इनकी मंजिल मकसूद तक। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर एक तो रिहाना डार जो है वो एक 50,000 के मार्जिन से जीत चुकी हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा अपसेट है, और बहुत सारे कई अपसेट हुए। मुस्लिम लीग नून जो है विक्ट्री स्पीच की नवाज शरीफ साहब की तैयारी थी लेकिन वो नहीं दे सके। लेकिन पहले राय साहब बात कर लेते हैं, ये जो धांधली की बात हो रही है, गौहर बैरिस्टर गौहर 154 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब नताइज जो सामने आ रहे हैं उसमें वो सीटें जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके हमायत याफ्ता लोग जीत रहे थे, अब हमें वहां से हारते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे हलकों में धांधली की शिकायत जो है वो मौसूल भी हुई। राय साहब, योर टेक। देखें हाशमी साहब, पहले तो तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, और 1 मिनट की खामोशी हमारे उन व्यूअर्स के लिए, ख़ास तौर पर नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले व्यूअर्स के लिए जो मेरे तज्जियों के ऊपर इस किस्म के कमेंट करते थे कि आप हमेशा खुश फहमियों में मुब्तला रहते हैं। तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तानी कौम, ये किसी भी सूरत इस जबर के ख़िलाफ़ नहीं उठेंगे, लेकिन मैं चूँकि अमली तौर पर ग्राउंड के ऊपर सहाफ़त करता हूँ, सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के सहाफ़त नहीं करता, इसलिए मैंने बार बार बताया कि इमरान खान साहब ने इससे पहले भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को उल्टा कर रख दिया, और मुझे 100% यकीन था क्योंकि मैंने ग्राउंड के ऊपर जाकर ये पूरी सिचुएशन को एसेस किया था। मुझे 100% यकीन था कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला छीनने के बावजूद, तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को जेल में डालने के बावजूद
عمران خان صاحب کو سزائیں سنانے کے باوجود پاکستانی قوم کو عمران خان صاحب نے اتنا شعور دے دیا کہ یہ پولنگ ڈے پر نکلیں گے. بار بار میں نے یہ کہا اور ایک مرتبہ پھر ہماری دی ہوئی خبر سچی ثابت ہو گئی. جس وقت ہم خبر دیتے ہیں کئی ویورز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خبر شاید درست نہ ہو، لیکن 7 8 10 دن کے بعد وہ خبر 100% درست ثابت ہو جاتی ہے. تو ایک اور اعزاز ہماری اس ٹیم کے لیے اور اس پروگرام کے لیے. اب آ جائیں 3 جو آج کی بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ایسے حالات میں جب تحریک انصاف نے عملی طور پر 138 سے زائد نشستیں حاصل کر لیں تو آدھی رات کو کس قسم کا بھیانک ایک مس ایڈونچر کیا گیا اور اس ایڈونچر کے دوران کہاں کہاں سے کس قسم کی ویڈیوز وائرل ہوئیں. ایک تو ہاشمی صاحب اس کے اندر اہم ترین بات یہ ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت رات 2 بجے تک ہر صورت میں جو انتخابی نتائج ہیں یہ الیکشن کمیشن تک پہنچنے چاہیے اور الیکشن کمیشن کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ہر صورت میں رات 2 بجے تک انتخابی نتائج کا اعلان کر دے. لیکن یہاں پر ہوا کیا کہ جو آروز ہیں انہوں نے اور صوبائی الیکشن کمشنر انہوں نے جان بوجھ کر یہ رزلٹ روک لیے اور اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے یعنی پہلے ایک ذرائع سے ایک خبر لانچ کروائی گئی کہ جو خبریں اور جو نتائج مختلف ٹی وی چینل چلا رہے ہیں یہ نتائج درست نہیں ہیں، الیکشن کمیشن اصل نتائج مرتب کر کے جاری کرے گا. لیکن یہ جعلی خبر کہیں اور سے لانچ کروائی گئی اور اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے 30 منٹ کی وارننگ دی کہ 30 منٹ کے اندر اندر آروز یہ نتائج بھیجیں ورنہ میں ان کو معطل کر دوں گا. لیکن اس کے بعد کئی 30 منٹ گزر گئے لیکن چیف الیکشن کمشنر مکمل طور پر بے بس تھے یا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ مبینہ طور پر اس پورے کھیل کے اندر ملوث تھے. یعنی جو ایک دھاندلی کا آپریشن تھا اور بعد میں جس طریقے سے ووٹوں میں رد و بدل کیا جا رہا تھا. اب اس پوری صورتحال میں جو 3 بریکنگ نیوز آئی ہیں یہ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک تو جو حلقہ ہے NA130 یہاں پر یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف کے اوپر ایک بہت اوور ویلمنگ میجورٹی حاصل کر رکھی تھی، ایک ان کی بھاری اکثریت تھی. لیکن یہاں پر اچانک ریٹرننگ آفیسر نے میڈیا کا داخلہ بند کر دیا اور جس وقت یہ داخلہ بند کیا گیا اس کے بعد یاسمین راشد کے ووٹوں کو ریورس گیئر لگانا شروع کیا گیا. لیکن اس کے باوجود یہاں سے نواز شریف کی یہ سیٹ بچانا ناممکن ہو گیا اور یاسمین راشد صاحبہ 70 سال سے زائد عمر، بیمار، کینسر کی سروائیور، قید کے اندر سے انہوں نے نواز شریف کو شکست دے دی. اگر نواز شریف میں سیاسی طور پر ذرا سا بھی، میں سیاسی استارتاً کہہ رہا ہوں کہ سیاسی ذرا سی بھی شرم ہوتی تو وہ دونوں ہاتھوں سے عوام سے معافی مانگتے، معافی مانگ کے کہتے کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ ہم آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. پورے سسٹم نے، الیکشن کمیشن نے، عدالتی نظام نے، ریاست نے نواز شریف کو زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی. 24-25 کروڑ عوام نے نواز شریف کو ریجیکٹ کر دیا تو وہ معافی مانگ کے اپنے آبائی وطن لندن روانہ ہو جاتے. لیکن یہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں جیت جاؤں اور پھر جو مریم نواز کا سسرال ہے یعنی مانسیرا جہاں پر انہوں نے چھوٹی چھوٹی ناکام جلسیاں کی تھیں وہاں سے بھی ان کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے NA130 میں آدھی رات کو ایک بڑا خوفناک آپریشن کیا گیا. اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ایک اور بڑی تکلیف دہ ویڈیو جو ہے یہ آئی ہے جہانگیر ترین کے حلقے سے. جہانگیر ترین کو ایک تو عامر ڈوگر کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. جہانگیر ترین کے اس حلقے میں عامر ڈوگر کو بالکل کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ان کو اس سے پہلے اغوا بھی کیا گیا تھا. لیکن جہانگیر ترین نے ریاستی اور اپنے ذاتی وسائل بھی استعمال کیے، اس کے باوجود وہ بدترین شکست سے دوچار ہوئے. اور پھر لودرا میں جب دھاندلی کی کوشش کی گئی اور PTI کے لوگوں نے آواز اٹھائی تو یہاں پر ایک بڑی تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہے جس میں پولیس نے
PTI کے یہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب اسلام آباد سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، یہ 2018 کے الیکشن میں بھی تحریک انصاف نے جیتے تھے۔ اسی پروگرام میں اور اپنے پروگرام میں میں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ یہ تینوں حلقے 100% تحریک انصاف کے ہیں، اگرچہ شعیب شاہین اور تحریک انصاف کے باقی 2 امیدواروں کو بھی بالکل کیمپین نہیں کرنے دی گئی تھی۔ کیمپین تو ایک طرف، ان کے بینر بھی نہیں لگانے دیے گئے تھے، لیکن میں نے ایک جملہ بولا تھا، اس کے اوپر مجھے ایک فون بھی آیا۔ میں نے جملہ یہ بولا تھا کہ بینر اگر آپ عمران خان صاحب کے نہیں لگانے دے رہے کھمبوں پر، درختوں پر، تو یاد رکھیں کہ عمران خان کا جو امیج ہے اور عمران خان کا جو ایک تاثر ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں نقش ہے۔ دلوں سے عمران خان صاحب کا یہ تاثر اور یہ تصویر اور یہ امیج آپ نہیں نکال سکیں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں جب ایک بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ تحریک انصاف کے امیدوار جیت گئے، تو یہاں بھی آدھی رات کو فارم 45 روک دیے گئے، اور اس کے بعد جو RO کا آفس ہے یہاں پر میڈیا کا داخلہ بند کر دیا گیا، خاص طور پر NA 48 کا جو حلقہ ہے جہاں پر PTI کے امیدوار تھے علی بخاری۔ جیسے ان کے جیتنے کے متعلق تصدیق کی گئی، اس وقت RO آفس کو بند کیا گیا اور 3 گھنٹے تک یہاں پر صحافیوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن ہاشمی صاحب ایک اور بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس سے جڑی ایک ویڈیو وائرل بھی ہے جو کہ پاکستان کے مین سٹریم چینلز نے اور پاکستان کے مرکزی نیوز چینلز نے نشر نہیں کی۔ یہ ویڈیو پشاور میں جو خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، یہ ویڈیو وہاں سے آئی ہے، اور اس کلین سویپ کے بعد پشاور میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہر گھر سے ہر بچہ تک جو ہے وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان نے آج حقیقی آزادی حاصل کی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے کہ ناقابل یقین مناظر تھے، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا اوکیزن ہے۔ شروع میں لگا کہ شاید یہ کوئی پرانی فوٹیج ہو، لیکن اب پتہ چلا کہ لوگ PTI کے ساتھ جشن منانے کے لیے پورے پشاور سے باہر نکلے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب ایک اور بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ لاہور کے اندر ایک اور حلقہ ہے جہاں پر PTI کے آزاد امیدوار نے اپنے جھنڈے گاڑے۔ سلمان اکرم راجہ پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور یہاں پر سلمان اکرم راجہ جیسے ہی بہت اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جیت رہے تھے تو ان کو پولنگ سٹیشن سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ 3 درجن کے قریب اون چودھری کے جو گنڈے ہیں انہوں نے RO آفس میں دھاوا بولا اور یہاں پر نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب جو خواجہ آصف کے حلقے سے جو نتائج سامنے آیا ہے، یہاں پر بھی ایک بہت بڑا انتخابی ڈاکہ مارا گیا، کیونکہ جس وقت پولنگ ختم ہوئی اور 70% تک نتائج آ چکے تھے، اس وقت تک عثمان ڈار کی والدہ جو ہیں یہ 7,000 یعنی 7,000 کی لیڈ سے جیت رہی تھی، اور یہ ایک فیصلہ کن برتری تھی۔ لیکن آدھی رات کو ایک ناکام گھناؤنی سازش کی گئی کہ خواجہ آصف کو جتوا دیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے خواجہ آصف نے جناب باجوہ کو کال کی تھی اور روتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں۔ پھر جناب باجوہ نے عثمان ڈار کے خلاف خواجہ آصف کو جتوایا، لیکن صرف 1400 ووٹوں سے وہ جیت سکے تھے۔ اسی پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب ایک اور جو ویڈیو وائرل ہے جسے پاکستان کے میڈیا نے نشر نہیں کیا، اس کے متعلق بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو یہ خواجہ آصف والی دھاندلی ہوئی ہے اور دوسری جانب شہباز شریف اپنے حلقے سے PTI کے آزاد امیدوار کے مقابلے میں ہار رہے تھے۔ اس کے اسکرین شاٹ بھی ٹی وی چینلز پر چلے، لوگوں نے اس کے اسکرین شاٹس جو ہیں یہ ٹویٹر پر شیئر بھی کیے ہیں۔ لیکن اگر شہباز شریف جو کہ عملاً یہ حلقہ ہار چکے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ پنجاب میں کوئی ایک حلقہ بھی نہیں جیت سکتی تھی۔ یہ نون لیگ کے لیے سب سے محفوظ حلقہ تھا۔ شہباز شریف نے پرائم منسٹر بننے کے بعد اس حلقے میں بہت زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ فوکس بھی کیا کہ یہ حلقہ میں نے ہر صورت میں جیتنا ہے، لیکن اس کے باوجود شہباز شریف جو ہے یہ حلقہ ہارے۔ لیکن اس حلقے کو زبردستی جو ہے شہباز شریف کی جھولی میں دھاندلی کے ذریعے ڈالنے کی کوشش کی گئی۔
دوسری جانب کنگز پارٹی کے ایک طرف تو جہانگیر ترین جو ہیں یہ نشان عبرت بن گئے سیاسی طور پر، اور دوسری جانب پرویز خٹک جو کہتے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ کے پی بنوں گا، اب وہ لوگوں کے درمیان پھر رہے ہیں، اور جیسے کوئی استارتن میں کہہ رہا ہوں کہ نیم پاگل سے جو شخص ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور ان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو بھی عبرت ناک شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ پھر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز، علی امین گنڈا پور نے فضل الرحمان کو سیاسی طور پر 2018 کے الیکشن میں عبرت کا نشان بنایا تھا۔ دونوں نشستیں فضل الرحمان 2018 کے الیکشن میں ہارے تھے، قومی اسمبلی میں وہ اپنی نشست نہیں بچا سکے تھے، ان کی کوئی نشست نہیں تھی۔ اس مرتبہ پھر فضل الرحمان کو یہاں سے بدترین قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب کراچی میں جو دھاندلا ہوا ہے، کراچی کے اندر پی ٹی آئی کی نشستوں کو نچوڑا گیا ہے، یعنی پی ٹی آئی کی نشستوں کے اوپر ریگنگ کی گئی ہے، زبردستی ایم کیو ایم کو یہ نشستیں دی گئی ہیں، اور اس کے متعلق تو اب ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم جو کہ 60% پیچھے تھی، یعنی جس وقت 70% رزلٹ آ گئے، ایم کیو ایم پی ٹی آئی سے 60% پیچھے تھی، تو اس کے بعد وہ نشستیں کیسے حاصل کر سکتی تھی؟ تو یہاں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بہت بڑی دھاندلی کی گئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود کے نتائج بھی روکے گئے۔ پی ٹی آئی نے اب جس قسم کی کامیابی حاصل کی ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک امریکی کانگریس وومن ہے، ان کا سٹیٹمنٹ بھی اس کے اوپر آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ ہے، امریکہ کو پاکستان کی جمہوریت کا ساتھ دینا ہوگا، اور یہ جو نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن بہرحال اب یہ اتنی بڑی ایک حقیقت ہے، سارے ٹی وی چینلز کے اوپر پی ٹی آئی کی جیت کے متعلق ٹکرز، خبریں، گرافکس اور اعداد و شمار چل چکے ہیں کہ ان نتائج کو اگر زبردستی بدل کے تحریک انصاف کو اقتدار سے محروم کیا گیا تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، صرف نواز شریف کے یہ جو نسل در نسل ان کی آگے غلامی میں قوم کو ڈالنا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ اس ملک کی جو جڑیں ہیں یہ ہلا دی جائیں گی۔ اس لیے اب بہتر یہ ہے کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیٹس موو فارورڈ۔ تحریک انصاف کا حق ہے اس وقت حکومت بنانے کا، تحریک انصاف کو بھی پچھلی تمام تلخیاں بھلا کر اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف مل کر کام کریں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ حساب برابر کرنے سے ملک آگے کسی صورت نہیں بڑھے گا۔ راجہ صاحب، ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا بیان بھی سامنے آیا، اور اب تو خیر وہ ہار گئے، پھر ہم نے احسن اقبال صاحب کو دیکھا، وہ بھی غائب ہوئے، اور ایک دم سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو غائب تھے، اور شام سے جب وکٹری سپیچ کی تیاری کی جا رہی تھی وہ وکٹری سپیچ تو نہیں ہوئی، اور ہم نے لوگوں کو ایک ایک کر کے غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ سب سے پہلے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز جو ہیں وہ غائب ہوئی، پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب غائب ہوئے، پرویز رشید صاحب، اور پھر یہ لائن جو ہے وہ لگ گئی۔ راج صاحب، ہمیں یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے میڈیا کو فیس کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے۔ آئی ڈونٹ نو، اب ان کا ایک کیپیسٹی ایشو ہے، یہ پاکستان کے انڈیپینڈنٹ میڈیا کو یا پھر ان کا جو اپنا میڈیا ہے اس کو بھی فیس نہیں کر سکتے، وٹ ایور دا ریزن از۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ راج صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹرویوز مریم نے بھی نہیں دیے، نواز شریف صاحب نے بھی نہیں دیے، اور اب جو وکٹری سپیچ تو خیر نہیں ہو سکی، لیکن 2 سیٹوں سے یہ شاید ہار رہے ہیں، اور اس کا باقاعدہ طور پر اب اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا، اور obviously it is a big blow to پاکستان مسلم لیگ نون۔ اور خبر جو ذرائع ہیں جاتی عمرہ جو یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک سوگ کا عالم ہے، اور پریشانی بھی ضرور تھی کہ نواز شریف صاحب جو ان کے قائد ہیں، جن کے اوپر یہ پوری جماعت کھڑی ہے، اگر وہ اپنی 2 سیٹیں ہار جاتے ہیں تو پھر یقیناً باقی جماعت کا ایک مورل گراؤنڈز کیا رہیں گی کہ وہ پاکستان کے اندر اب کیا سیاست کریں گے۔ اب میرے لیے جو حیرانگی کی بات رہا ہے صاحب، کیونکہ یہ خبر بھی آئی اور نواز شریف صاحب کوٹ اینڈ کوٹ کچھ لوگوں نے اس کو کنفرم بھی کیا، یہ کہتے ہوئے وہ جو آپ کی جاتی عمرہ کے اندر جو نشست تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یار اس سے میں پاکستان کیوں آیا، اس سے میں لندن میں رہتا اور پھر لندن جانا جو ہے وہ کیا بہتر ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ خدشات ضرور ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ ہم ان حالات میں، جب ریاست ہمارے ساتھ کھڑی تھی، نگران حکومت ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی رہی، ہمیں جو ہمارے حالات
بہت خراب تھے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی. نواز شریف صاحب کو ایک فل ٹاس بال دی گئی، وہ بھی آپ جو ہے اس کے اوپر چھکا نہیں لگا سکے. اور پھر رائے صاحب اس کے اندر سب سے اہم بات یہ بھی لگی کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسے موڈ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر چلا گیا کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ جناب اب تو ہم جیت ہی جائیں گے، اور شاید وہ نکلا نہیں. اور خواجہ آصف نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ نہیں نکلا. بہت ہی ایک لیتھارجک اپروچ رہی نون لیگ کے ووٹر سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیتھارجک اپروچ نہیں ہوگی، بلکہ جو ظلم اور زیادتی عمران خان کے ساتھ جیل میں ہو رہی ہے، آج پاکستان کی عوام نے نکل کر یہ بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا عوام کی عدالت کا اصل میں فیصلہ کیا ہے. رائے صاحب، جہاز جائے گا، لینڈ کرے گا، نواز شریف کے لیے یہ بہتر ہوگا یا کیا اب ان کا سٹیٹس ہوگا؟ چونکہ بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں. پرویز خٹک PK-87 نوشہرہ سے ہار گئے، ان کا پورا دونوں بیٹے ہار گئے، دماد ہار گیا. اور پھر یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ محمد نعیم انڈیپینڈنٹ تھے، محمود خان کے مقابلے میں جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز وہ بھی ہار گئے. اب نواز شریف صاحب بھی ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہونا تھا؟ نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے باہر رکھنا تھا؟ چونکہ میں آپ کے سامنے رائے صاحب ایک مثال دے دیتا ہوں. جو میاں اظہر صاحب ہیں، دی ایکس گورنر آف پنجاب، جب کاف لیگ بنی تھی تو وہ لیڈ کر رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. تو ہم نے اس وقت یہ دیکھا کہ میاں اظہر صاحب اپنی نشست سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور پھر کاف لیگ کی جو باغ دوڑ ہے وہ پرویز الہی اور چودھری شجاع صاحب نے اسے سنبھال لیا، اور پھر کیا ہوا؟ the rest is history. اب آپ کو لگتا ہے کہ وہی کردار، یعنی پرویز الہی اور چودھری شجاع والا کردار جو ہے وہ شہباز شریف ادا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ NA 123 سے یہ فاتح قرار پا چکے ہیں اور یہ ان کی ایک وکٹری ہوگی. اور دوسری طرف نواز شریف کی سیاست کو یاسمین راشد سے جو مقابلہ پڑا وہ ہار گئے، اور یہی صورتحال باقی ملک کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. نون لیگ خیر بلوچستان میں تو ہے ہی نہیں، KP میں بالکل بھی نہیں ہے، سندھ میں بھی نظر نہیں آتی. پنجاب کے اندر اب جو سیٹس ہیں 780 کا جو کہا جا رہا تھا جی کہ 110 ہوں گی، 120 ہوں گی، رائے صاحب مجھے تو اب یہ 80 کا جو فگر ہے اسے بھی عبور کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ نواز شریف اپنی نشستیں ہارنے کے بعد شہباز شریف پر برہم ہے، اور مریم نواز نے اس شکست کا جو پورا ملبہ ہے یہ حمزہ شہباز پر بھی ڈال دیا ہے. ایک تو نون لیگ کی جو قیادت ہے یہ اس وقت آپس میں لڑ پڑی ہے. شہباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ یہ بھی گیم کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں سادہ اکثریت نہ ملی تو پھر نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے اندر کوئی اور یعنی شہباز شریف وزیر اعظم ہوں. اب سادہ اکثریت تو دور کی بات، نون لیگ تو اتنے برے طریقے سے نشان عبرت بنی ہے کہ اس وقت GHQ میں یا پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان میں سے یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو شریف خاندان کو کان پکڑوا دینا چاہیے. شہباز شریف اور نواز شریف کو اور عطاء اللہ تارڑ جیسے جو خوش آمدی ہیں ان کو کان پکڑوا دینے چاہیے کہ اس ماحول میں جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بھی واپس لے لیا، تحریک انصاف کی پوری قیادت جیل میں تھی، تحریک انصاف کے رہنما روپوش ہو کر الیکشن لڑے، تحریک انصاف کی خواتین رہنما جیل سے الیکشن لڑیں، اس کے باوجود یہ الیکشن نہیں جیت سکے. جیتنا تو ایک طرف، یہ 10% بھی پرفارم نہیں کر سکے کیونکہ لوگ ہاشمی صاحب یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان دے آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے، یہ ہم میں سے نہیں ہیں. ان کی پچھلی نسلوں نے ہمیں غلام بنایا، ہماری پچھلی نسلوں کو غلام بنایا، اب یہ ہمارے بچوں کو غلام بنانے کے لیے اپنی اگلی نسلوں کو تیار کر رہے تھے. اس لیے یہ پتہ تھا کہ لوگ ان کو کسی صورت ووٹ نہیں ڈالیں گے، لیکن بہرحال ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، تمام وسائل استعمال کیے گئے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنے نااہل اور اتنے نالائق نکلے کہ یہ اس موقع کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے، کیونکہ عوام جب ایک فیصلہ کر بیٹھتی ہے تو پھر اس فیصلے کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اب ہاشمی صاحب اس پوری سچویشن میں ایک ایسے کریکٹر جن کو GHQ کے بڑے قریب سمجھا جاتا ہے، ان کی ایک بڑی دلچسپ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اس ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مک گیا تیرا شو، گو نواز گو. اور یہ شخصیت ہیں فیصل واؤڈا، جن کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ GHQ کے بہت قریب ہیں، ISI کے بہت قریب ہیں.
تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آپ 2 اپنے حلقوں سے الیکشن ہار گئے، گجرانوالہ سے نون لیگ کا صفایا ہو گیا، نون لیگ گجرانوالہ کو اپنا گڑھ کہتی تھی، اس کے بعد جو 37 کے قریب ان کے بڑے بڑے برج تھے وہ مکمل طور پر الٹ گئے. تو اس پوری صورتحال میں اگر جی ایچ پی یو کی قریبی شخصیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ گو نواز گو، مک گیا تیرا شو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی نواز شریف کی پرفارمنس سے کوئی خوش نہیں ہے. اگین میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا سی بھی ان میں سیاسی مربت ہوتی، یہ اسی وقت اناؤنس کرتے، اپنی شکست کو تسلیم کرتے، معافی مانگتے، یہاں سے چلے جاتے یا نئے سرے سے ایفرٹ کرتے انتخابی میدان میں. یہ وجہ تھی ہاشمی صاحب جب مریم نواز کہہ رہی تھیں کہ ان کو بلے کا نشان نہیں، ان کو نشان عبرت بننا چاہیے. مریم نواز کی خواہش یہ تھی کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان لے لی جائے. یہ تو عوامی رد عمل کے خوف سے اتنا انتہائی اقدام نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال اب نواز شریف کو جلد یا بدیر اپنے وطن یعنی لندن واپس جانا ہے. ان کے پاس آگے کوئی سیاسی کریئر کو بڑھانے کے لیے زیادہ ایکٹیولی جہاں وہ فعال رہ سکیں اتنی عمر بھی نہیں بچی. تو اس لیے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اب تحریک انصاف سے جڑے نوجوانوں کے پاس ہی ہے. اچھا راج صاحب، جو سب سے اہم چیز ہے نا، میں نے اس کی مثال متعدد دفعہ دی اور آج اس تھیوری کو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے اڈاپٹ بھی کیا. میں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی تجزیے سن رہا تھا. اگر آپ 2018 کی بات کریں راج صاحب، ذرا غور کریں، 2018 میں عمران خان کے پاس 117 سیٹس تھی اور اس کے بعد مخصوص نشستیں مل کر جو آپ نے حکومت بنائی تو آپ کو پھر بھی اتحادیوں کی ضرورت بنی اور وہ مضبوط حکومت نہیں تھی، بیساکھیوں پر کھڑی تھی اور آپ کو بلیک میلنگ کی جاتی، آپ کو دھمکیاں دی گئی، وزارتیں مانگی گئی. ایم کیو ایم کیا کرتی رہی؟ دھمکیوں کی سیاست. تو ایسا بھی ہوتا رہا ہے. اگر وہ حکومت 117 جسے آپ لاڈلی حکومت کہتے تھے، کسی کی مہربانی تھی بنائی، سب کچھ ہوا، راج صاحب آج کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہے کہ نمبرز کو جو ہے وہ اچیو کر سکے؟ اور 7 سال کی جو جہاز والی کہانی ہے، ہمیں یہ بھی بتائیں، جہاز آ کر اترا، منڈی لگنے والی ہے، نعرے لگ رہے ہیں، بولیاں لگیں گی، یا پھر یہ ڈائی ہارڈ قسم کا جو امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ، وہ چھوڑے گا نہیں؟ کیونکہ راج صاحب اب یہ معاملہ صرف مورالٹیز کا نہیں ہے، بلکہ اب انہیں نظر آئے گا کہ جو لوگ چھوڑ کر عمران خان کو گئے ان کے ساتھ کیا ہوا. یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ گیم بدلیں گے اور پھر یہ جو نمبر جس کا میں نے ذکر کیا کہ 117 اگر عمران خان حکومت بنا کر اس وقت 2018 میں اس کو نہیں چلا سکے، کمزور حکومت تھی اور خان صاحب نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا، تو آج یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ایک مضبوط حکومت بنا سکے؟ اور میں مریم اورنگزیب کو رائے صاحب سن رہا تھا، وہ بہت مایوس نظر آئی ان کے لب و لہجے کے اندر. یہ جو نواز شریف کو لے کر معاملات جو ہیں وہ ایک پریشانی ضرور تھی جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا. اب آپ کو لگتا ہی ہے کہ مرکز میں کوئی ایسی حکومت ہوگی جسے لیڈ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی، یا پھر نون لیگ لیڈ کرے گی؟ وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کا نہیں پیپلز پارٹی کا ہوگا، چونکہ ایک بہت ہی سخت پوزیشن جو ہے وہ آپ کو جو بلاول زرداری ہیں وہ لے چکے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بیٹھوں گا. رائے صاحب یو ٹیک. دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو آپ نے خصوصی طیارے کی اسلام آباد میں لینڈنگ کا ذکر کیا، یہ طیارہ اب ایکسپائر ہو گیا. اب اس طیارے کی طبعی عمر ختم ہو گئی ہے. اس طرح کے طیارے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن عوام کا فیصلہ اٹل ہے. عوام اپنے ووٹ پر پہرا دینے کے لیے ساری رات سرد راتوں میں پولنگ سٹیشنز کے باہر موجود رہی ہے. تو اس پوری سچویشن میں ایک آخری ایفرٹ کے طور پر آصف علی زرداری کو ہنگامی طور پر اسلام آباد بلایا گیا. اسلام آباد میں رجیم چینج آپریشن کے وقت بھی سندھ ہاؤس میں ایک منڈی لگائی گئی تھی جہاں 20-20 کروڑ روپے کے عوض جو ہیں وہ خریدے گئے تھے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ اور رجیم چینج کے کچھ اور کرداروں کو. تو آصف علی زرداری چونکہ خرید و فروخت میں مشہور ہیں اور معروف ہیں اس کے لیے، بلکہ آپ اگر سیاسی طور پر کہیں تو بدنام ہے اس کام کے لیے. مشہور تو ایک پازیٹیو ٹرم ہے، معروف پازیٹیو ٹرم ہے، بدنام ہے اس معاملے پر. تو آصف علی زرداری کو اسلام آباد بلایا گیا ہے، ان کے طیارے نے اسلام آباد لینڈنگ کی ہے. اور اگین پلان یہی ہے کہ کوئی اس طریقے کا ایک فارمولہ ترتیب دیا جائے کہ پوری پی ڈی ایم یعنی 14 15 16 جماعتیں مل کر
یہ تحریک انصاف کا راستہ روک سکیں۔ تحریک انصاف کو اقلیتوں اور جنرل نشستوں سے تو پہلے ہی ان کا انتخابی نشان لے کر محروم کر دیا گیا تھا، لیکن ہاشمی صاحب یہ پلان اب کام نہیں کرے گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے باشعور لوگوں نے الٹا کر رکھ دیا، اس کے باوجود کہ اس بات کا ہر کسی کو خوف تھا کہ وہ پولنگ سٹیشن پر جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو اٹھا کے اور اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کروا دیا جائے۔ اس کے باوجود لوگ خاموشی کے ساتھ پولنگ سٹیشن پر گئے ہیں، اور مریم نواز کے حلقے سے مبینہ طور پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ یہ کنول شوذب صاحبہ کے حلقے سے ویڈیو وائرل ہے، جہاں پہ نون لیگ کے امیدوار کو یا مریم نواز کو جتوانے کے لیے پولنگ وقت ختم ہونے کے بعد بیلٹ پیپر جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جو ہیں وہ بیلٹ باکس میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں پلان یہ ہے کہ کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے کہ کچھ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بھی توڑ لیے جائیں اور پھر ایک مخلوط حکومت بنائی جائے، لیکن یہ اتنی کمزور قسم کی جو حکومت اول تو یہ بننے والی نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کے اوپر فیصلہ کر بیٹھے ہیں۔ یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، اس ملک کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس قسم کی کوئی مخلوط حکومت بن بھی گئی تو کیا ملک ایک انچ بھی آگے بڑھ سکے گا؟ اس سے پہلے شہباز شریف کی زبردستی جو مخلوط حکومت بنائی گئی تھی، 5.97% گروتھ ریٹ تھا، عمران خان صاحب نے جہاں گروتھ ریٹ چھوڑا، مخلوط حکومت کا نتیجہ یہ نکلا کہ -2.2 کے اوپر جو ہے وہ گروتھ ریٹ آ گیا 5.97% سے۔ فارن ریزرو 15 ارب ڈالر سے 1 ارب ڈالر کی کم ترین سطح پر آ گئے اور پاکستان عملاً ڈیفالٹ کر گیا تھا۔ اس لیے اب یہ جو منڈیاں وغیرہ لگانے کا پرانا روایتی طریقہ کار ہے، یہ اب ختم ہو گیا ہے، عوام بہت باشعور ہو گئے ہیں۔ اگر شریف خاندان کو اس کے باوجود زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو شریف خاندان سے تو کسی قسم کی کوئی توقع پاکستانی عوام کو نہیں ہے، ان سے تو کوئی اور سوال نہیں ہوگا۔ سوالات کا رخ جو ہے پھر پاکستان کے کچھ اور حلقوں کی جانب چلا جائے گا، جو کہ ظاہر ہے کہ کوئی پاکستانی تحریک انصاف کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ جیسے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو اس وقت بیرسٹر گور ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت نتائج کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے، ہماری خواہش یہ ہے کہ خوش دلی سے ان نتائج کو تسلیم کیا جائے، اور ان کا اشارہ پاکستان کے اہم حلقوں یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا کہ یہ جو نتائج ہیں ان کو خوش دلی سے تسلیم کیا جائے، پی ٹی آئی حکومت بنائے اور تمام ادارے جو ہیں یہ مل کر پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں۔ تو یہ ایک پازیٹیو میسج بھی اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے آیا ہے۔